बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले जो सियालकोट में एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस सारे अमल में मुलविस थे। और इसके अलावा श्रीलंकन गवर्नमेंट भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मुसलसल एंगेज है। जो शख्स जिसको हलाक किया गया, वहाँ पर जलाया गया, उसकी बीवी का स्टेटमेंट भी आ चुका है। और ख़ास तौर पर इस सारे एपिसोड में एक और चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है। और मैं समझता हूँ कि इस सारे सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचा है तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को पहुँचा है। तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं जो इस वीडियो में हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो रियासत ने स्टेप्स लिए हैं उसके हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ हम न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी ज़िशान भाई वो मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा उमर ख़याम ये हमें बताएंगे कि सियालकोट के जो मकामी लोग हैं इस वाक़ये के बाद उनकी क्या सोच है, वो क्या इस मामले के हक़ में हैं कि जो कुछ हुआ ये ठीक हो गया है, या फिर वो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि अगर कोई ऐसा मामला पेश भी आया है तो लोगों को जाकर थाने में FIR करानी चाहिए थी, इस बंदे के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच जिशान भाई, आपने टाइम दिया। उमर थैंक यू सो मच। बताइएगा कि जो एक आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस एक मर्द मुजाहिद मैं कहूँगा मलिक अदनान उसको तमगा शुजात देने का ऐलान किया है कि उसने बहादुरी से मॉब के दरमियान श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश की। तो क्या आप नहीं समझते कि स्टेट ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह के अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? देखिए, वज़ीर आज़म हो, आर्मी चीफ हो, या मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अब इस वक्त कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने खुल के स्टेटमेंट नहीं दी और इस मामले पे वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया। उससे ये लगा, हमें ज़ाहिर है खुशफहमी यही है कि स्टेट खड़ी हो गई है, स्टेट ने फैसला कर लिया है। लेकिन हमारी यादाश्त, हमारी तारीख बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग जब भी कुछ होता है तो हम फौरी बहुत उसमें रिएक्शनरी बहुत होते हैं, करते हैं और फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं। कितने ही वाकयात वज़ीर आज़म इमरान खान से आपको पता है, जितने लोगों को तवक्कुआत थी मेरे ख्याल में वो हुआ शराब में हुआ तो उस हवाले से था। मतलब जब भी कोई इंसिडेंट होता है ना तो हमारी रियासत से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हो जाती हैं। स्टेटमेंट्स की हद तक तो बहुत अच्छा है। मैं तो अभी भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ अपने चीफ से, अपनी वज़ीर आज़म से कि ये अदालतों से, वो अदालतों का मामला तो बाद में कि पहले ये कम से कम जहाँ पे इंसिडेंट हुआ एक हफ्ते के लिए जाके वहां बैठे ताकि एक मैसेज जाए ना कि सियासत ने फैसला किया हुआ। आप देखें पाकिस्तान के चंद ममालिक हैं दुनिया में जो पाकिस्तान को अच्छा समझते हैं, जो जिनके लोग आपके साथ काम करते हैं, और श्रीलंकन दायरा बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे पाकिस्तानियों के साथ मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप है। तो उन लोगों के साथ जो हुआ उसके बाद फिर हमें सबसे बड़ी आपने कहा ना कि रियासत ने फैसला कर लिया। अगर रियासत में फैसला तब मानूंगा जब हम सोचेंगे कि तारीखी जो हमने गलतियां की हुई हैं इस बाज में, जब हम उनसे वापस हटने की कोशिश करेंगे। जब तक हम वहीं खड़े रहेंगे ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे, खुदा ना खास्ता ऐसे वाकयात होते हैं। उमर, आप क्योंकि बेसिकली आपका सियालकोट के नवाई इलाके से ही ताल्लुक है, तो वहाँ पर कुछ लोगों से आपकी बात भी हुई है, तो क्या वहाँ पे अवाम की पल्स क्या है, लोगों की नब्ज को कैसा पाया आपने, क्या सोच रहे हैं? अच्छा, वो बात वहीं से शुरू करूँगा जो निशान साहब ने कही कि हम वक्ती तौर पर बात को बढ़ाते हैं, उस पर पोस्ट भी करते हैं और बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आता है, लेकिन वो एक वक्त तक होता है। जब जिस दिन ये वाक़या हुआ, सोशल मीडिया पर ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, तो मैंने लोगों से बात भी की ना, जो क्योंकि मेरे गांव के तकरीबन कोई 100 से 150 लोग जो है वो इस राजको फैक्ट्री में काम करते हैं। ये अच्छी खासी बड़ी फैक्ट्री है, ये राजको फैक्ट्री का नाम है, और 100 से 150 जैसे मैंने कहा लोग यहाँ काम करते हैं। और आज जब ये हम वीडियो कर रहे हैं, आज के दिन ये यहाँ पर जो पूरी ताजर बरादरी है उन्होंने यकजहती का इजहार किया ये इस वाक़े पे कि सब श्रीलंकन फैमिली से यकजहती का इजहार किया, एक तकरीब की जिसमें फूल रखे गए, उनकी तस्वीरें भी लगाई गई उसमें चैम्बर में। तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन कुछ लोग जैसे कहते हैं कि एक सोसाइटी है तो उसमें एक मिले जुले लोग होंगे, एक तरह के लोग नहीं होंगे। जिस दिन ये वाक़या होता है, मैंने कुछ जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से बात की। अब फैक्ट्री में काम करने वाले कौन लोग हैं? जो कम पढ़े लिखे, तालीम का फुकदान, मजदूर तबका। अब जो इस वाक़े में
ملوث لوگ ہیں، آپ ان کی پرسنالٹیز کو بھی دیکھ لیں، ان کی شخصیات کو دیکھ لیں، وہ مطلب ایسے جیسے مزدور طبقہ، کم پڑھے لکھے، انلٹریٹ لوگ، مطلب کچھ لوگوں کی ایسی بھی اپروچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے بڑی تعداد جو لوگ اکثریت کو دیکھتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں بالکل کہ اکثریت کو کنڈیم کر رہی ہے، اکثریت کہہ رہی ہے غلط ہے، بس بنیادی یہ دفاتر میں ہم کام کرتے ہیں تو دفتر میں کوئی ایک آدھ سپروائزر ایسا بھی ہوتا ہے جو خراخت ہوتا ہے، بالکل جو عملے کے ساتھ اس کی کبھی نہیں بنتی، وہ ہر وقت صرف اس موڈ میں ہوتا ہے کہ مجھے کام پرفیکٹ اور فائنل چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رد عمل آ رہا ہے یہ وقتی نہیں ہونا چاہیے نا. یہ ابھی 2017 میں مشال والا واقعہ ہوا، کیا ہوا اس کے واقعے کے بعد؟ 51 لوگ اس میں نامزد ہوئے تھے، 26 کو بری کیا گیا، 25 کو سزائیں دی گئی، ایک کو سزائے موت کی سزا ہوئی. کہ اور اس کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ایک ڈیفائن بھی ہو گیا نا تو یہ بڑا ایک کامیابی ہے. اب اس کے بعد ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا جو ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکے. بہاولپور میں ایسی کالج بڑی ایک تاریخی درسگاہ ہے، وہاں پر انگلش ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر تھے اور بڑے سینئر پروفیسر تھے. وہ اس کو ادھر ہی جو ہے میرے خیال میں سیکنڈ سیمسٹر کا BS کا لڑکا تھا، ان نے جا کے اس کے دفتر میں چھریوں کے وار کر کے، ابھی یہ پچھلے سال کی ہی بات ہے، اس کو قتل کر دیا اور ادھر ہی وہ جو ہے جاں بحق ہو گئے. اب اس بچے کا موقف کیا تھا؟ میرے بھائی جو ہے وہ بھی بہاولپور میں ہی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ بچہ کہتا تھا کہ یہ استاد ایسی کالج میں چونکہ کچھ انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی کرایا کرتا تھا، وہاں پر وہ جو بزم ادب ہوتا ہے تو اس میں لڑکیاں جو ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھیں، تو یہ وہاں پہ جو ہے معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے. اب اس نے اپنی ہی اس اختراع سے، ایک سینئر پروفیسر سے، ایک سینئر معلم سے پورے اس علاقے کو محروم کر دیا. تو میں اس پہ آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا کہ یہ جو ایک ایج ہے 12 سے لے کے 18 سال تک کے بچے جو اس وقت بڑے سینسٹائز ہوئے ہیں اس ٹاپک پہ، ان کو کیسے ہم ایک سیدھے راستے پہ لے کے آئیں کہ اگریشن، تشدد جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے. دیکھیے سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ رول آف دا لا سے ممکن ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے قانون سے سزا ہے، پھر میں یہ کام نہیں کروں گا. دوسرا جو ایسے جو لوگ بھی ملوث ہو، کوئی بھی ہو، اینی ون، وہ کوئی غیر ملکی ہو، وہ یہاں کی اقلیت ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر ایسے کام میں ملوث ہے تو ریاست کو اس پہ بھی مطلب دنیا کا پریشر نہیں لینا چاہیے کہ وہ جی آپ اسے سیف ایگزٹ دیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. تاکہ سوچ کی تبدیلی کا بڑا اہم عنصر ہوگا. نصاب میں ایسا مواد شامل کیا جائے جو مطلب میکسیمم جو بچہ جب بڑا ہو رہا ہو اس کو یہ چیزیں، کیونکہ ایک بچہ جب اسکول کالج سے نکل کے یونیورسٹی میں آتا ہے نا، اس کی سوچ، اس کی تھنکنگ وہی ہوتی ہے جس طرح وہ بڑا ہوا ہوتا ہے. وہ بے شک وہ اگر وہ کسی بھی طرح میں ڈس ایگری کروں گا کیونکہ نصاب سے تعلق نہیں ہے. آپ کے بہت سارے لوگوں کو تو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، تو آپ ان کی سوچ کیسے، وہ جب تک آپ کے دیکھیں جہاں پہ ہر جمعے کو ایک خطاب ہو رہا ہے نا، تو وہ ظاہر ہے آپ کی ٹریننگ ہے، آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں ایک چیز وہ بٹھائی جا رہی ہے. وہاں پہ جیسے آپ دیکھیں نا، ہمارے سے زیادہ مطلب اسلام کی بات ہوتی ہے یا زیادہ قوانین ہے سعودی عرب میں، ایران میں، وہاں ایسے واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اسٹیٹ کی ریٹ ہے. کنکلوڈنگ پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ میرا یہی ہے کہ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہماری ریاست یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ بھائی جان ہم نے کمزور نہیں ہونا، ہمارے تو آپ نے دیکھا، کہنا نہیں چاہیے، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے وہ ایک بہت بڑے عہدیدار پہ الزامات لگے، وہ آگے پھر ابھی تک صفائیاں دے رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی، آپ ریاست کے نمائندے ہیں. تو عمر آپ کا کیا؟ سر رحمت للعالمین اتھارٹی بن رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان جب سے اپنی اقتدار میں آئے ہیں وہ ایک نعرہ ریاست مدینہ کا لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل یہ واقعات میں کمی بیشی نہیں آ رہی. تو وہی بات ہے کہ اس پہ ریاست کو سٹینڈ لینا چاہیے. اس میں باقاعدہ طور پر ایک ایسی سے کوئی ہفتہ وار یا کچھ عرصے بعد کوئی ایسی نشست ہونی چاہیے جس میں تمام طبقہ جو ہے مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں اور جو جیت علماء ہیں، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ایک طرح کلاس کے، اس میں جسے کہتے ہیں لبرل سوسائٹی بیٹھے، وہ ایک باقاعدہ اس پر ایک نشست ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. پوائنٹ کی بات کر رہے تھے کہ ٹی ایل پی کے لیے کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس سارے ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ بلیم کیا گیا ٹی ایل پی کو، اور ٹی ایل پی کو موقع ملا ہے اپنے نظریے کو، اپنے منشور کو ایکسپلین کرنے کا.
اور بڑا واضح پیغام آیا ہے. سعد رضوی نے پہلے اسٹیٹمنٹ جاری کیا, پھر تحریک لبیک کا ایک اور اسٹیٹمنٹ آیا, پھر مفتی منیب الرحمان جو اس وقت بڑے سمجھے جاتے ہیں, پیٹرن ان چیف ٹائپ سمجھے جاتے ہیں اس میں تحریک لبیک میں, انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح کی جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا عالمی سطح پر امیج متاثر ہوا ہے, FATF کی تلوار لٹک رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے TLP کا بھی جو ہے وہ ایک حمایتی نقطہ بھی ایک شامل تھا کہ کسی بھی جماعت پر بغیر کسی تحقیق کے الزام نہیں لگانا چاہیے. اور TLP والے اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا انہوں نے بھی ریاست کی بات کی ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کو ریاستی طور پر جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ویڈیو ہم یہاں پر ایک سوال ہے مولانا فضل, اب جو کہ انہوں نے بات کی ہے کہ TLP کی طرف سے یہ موقف ہے, تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو موقف ہے نہیں, انہوں نے اس کا یہ آنسر آ چکا ہے, تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, صرف میں ہی نہیں بلکہ ٹویٹر پر آپ نے دیکھا, بلکہ ٹاک شوز میں بھی پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ وہ اینکرز جو کہ مولانا صاحب کی PDM کی وجہ سے بڑی عزت کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کرتے, لیکن اس پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, ایک کھل کر موقف دینا چاہیے تھا. اتنا بڑا نام آپ کا, اگرچہ کیونکہ چنانچہ مولانا صاحب لے چکے ہیں ہمارے سامنے ٹیررزم پہ جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے موقف لیا, وہ بہادر آدمی ہے, اس پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے مطلب نہیں, وہ آپ کی بات جز وقتی سیاست کے لیے انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ بغض عمران ہے. یہ میرا خیال ہے تھوڑا مولانا صاحب کو تو مریم نے بھی جو ٹویٹ کیا تھا اس سے بھی لیکن میں مسائل کا شکار ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک نے اس پہ واضح سٹانس لیا, انہوں نے ایک مذمتی جو قرارداد سوری اپنا جو اسٹیٹمنٹ دی, آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں جو ایک عرصے سے یہ موب کا ماحول چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں, اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ کہہ لیں وہ اس طرح معاشرے میں نمودار ہوتے رہے. وہ دیکھیں جو ذیشان نے بات کی نا, وہ بڑی پن پوائنٹ بات تھی کہ ریاست موب ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ. یہ کوئی پاکستان کا ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ عراق میں دیکھیں سر لاکھوں لوگ ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں, ایون یورپ میں ہوتے ہیں, مختلف ایونٹس پہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, پروٹیسٹ کے لیے بھی اکٹھے ہوتے ہیں. بالکل, لیکن ان کی پروٹیسٹ کو راستہ دیتے ہیں. ابھی دیکھیں اس معاملے پہ تو آپ بلیم کر سکتے ہیں, اس معاملے پہ تو بلیم کر سکتے, لیکن اس کے علاوہ دیکھیں آپ کی جو پیٹ نے احتجاج کیا, PTI نے, تو آپ نے دیکھا نا کیسے پرامن احتجاج تو نہیں تھا. پھر مطلب یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ جب تک ہم صرف اسے عمران خان پہ ڈال دیں یا کچھ اداروں پہ ڈالتے رہیں گے کہ فلاں نے کر دیا, تو اس سے وہ ایک مخصوص صاحب کا نام دیا جاتا ہے جو بھی گورنمنٹ پشاور ہے کہ ان سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا, یعنی 47 سے لے کے جو ہو رہا تھا تو وہ کروا رہے تھے, جیسے احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کے جو ہے نا. میں یہاں پہ ایک بڑے سیریس نوٹ پہ ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد کی سول سوسائٹی کہاں پر ہے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, کم از کم آپ کو آنا چاہیے, فرنٹ لائن پہ آئیں اور اسلام آباد میں ایک دو اس طرح کے مظاہرے ہونے چاہیے اور اظہار یکجہتی کرنا چاہیے اس سری لنکن فیملی سے. ایک واقعہ ہو گیا, لیکن آپ پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے اور ایک برادرہڈ کا میسج دینے کے لیے سول سوسائٹی کو, جرنلسٹ کو, سب کو, کمیونٹی کو یہاں پر آنا چاہیے اور اس کمیونٹی کے ساتھ, سری لنکن کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. آپ تک کے لیے اتنا ہی, ہم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.